बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हार्ट टॉक पाकिस्तान। मैं हूं सादिया अफजाल। डॉक्टर मोहित पीरजादा की एब्सेंस में ये प्रोग्राम मैं करूंगी। आज एक तरफ जब मुस्लिम दुनिया की और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म की बरसी मनाई जा रही थी, इसी सिलसिले की जो तकरीब थी वो घड़ी खुदाबख्श में हो रही थी। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने खिताब भी किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वहाँ पर थे। ज़रदारी साहब के हवाले से पहले ये बताया गया कि उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा वो नहीं आ सकेंगे, लेकिन बहरहाल वो आए। एक मुख्तसर सी तकरीर उनकी तरफ से भी हुई। पाकिस्तान की सियासत में कोई भी ओकेजन हो, वहाँ पर हमेशा चंद बातें ऐसी हैं जो ज़रूर की जाती हैं। कभी इस मुल्क की सियासत से नज़रिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। कभी बहुत सारे फ़ैसले या इक़दामात मुल्क के वसीतर और अवाम के वसीतर मुफाद में डालकर कर दिए जाते हैं, और कभी डील्स की बातें आम हो जाती हैं। और आजकल फिर से वही सीज़न है पाकिस्तान की सियासत का कि जब डील्स की और NRO की बातें हो रही हैं। पिछले दिनों ज़रदारी साहब ने एक बयान दिया था, आज शायद उसकी कुछ तरदीद बिलावल साहब ने करने की कोशिश की। पहले ज़रदारी साहब ने क्या कहा था वो सुना दीजिए। अब ये आलम है कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान संभाल सकती है, संभालती रही है, और जब भी मुसीबत आई है पाकिस्तान पे तो हमेशा पीपल्स पार्टी ने संभाला है। तो अब ज़रदारी साहब किंग के हवाले से कह रहे थे कि वो बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आइए मदद करें, बैठ के कोई तरीका बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। आज बिलावल साहब ने बीबी की बरसी की इस तकरीब से खिताब करते हुए डील्स की तमाम बातों की तरदीद की, वो भी सुना दीजिए। डील का रात टीवी पे सुना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। जो छुप छुप के डील के सियासत करते हैं उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं। हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। बिलावल साहब तमाम डील्स की बातों की तरदीद कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के हवाले से बात करें तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर, और अगर उनकी मुल्क में वापसी हो जाती है तो आया उनका सियासत में किरदार होगा नहीं होगा, इस हवाले से भी बयानात आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये जो एक मूव हुई है जिसमें वो ताहयात नाहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आला अदालत इसको रिविजिट करे अपने डिसीजन को, और साथ ही साथ मुल्क के वजीर आज़म की तरफ से नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर जो बयानात आए, उसके बाद इस बहस ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। उवैस साहब आपका भी शुक्रिया। और अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स भी हैं। अंदलीब साहब आपका भी शुक्रिया। मैं अगर उवैस तौहीद साहब आप ही के तज्ज़िये से आगाज़ करूं, एक तरफ डील्स की बातें होती हैं, ज़रदारी साहब हमें बताते हैं कि उनको कहीं से पैगामात आते हैं कि आइए मदद करें, लेकिन उनकी शर्त यह है कि पहले मौजूदा हुकूमत की या वज़ीर आज़म की छुट्टी कर दें तो फिर बात होती है। आज बिलावल साहब उन तमाम चीज़ों की तरदीद करते हैं, फिर नवाज शरीफ साहब को लेकर बयानात आते हैं, खुद वज़ीर आज़म के आते हैं, बाकी काबीना के तो चलें एक तरफ, खुद वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि उनको वापस लाकर सियासत में उनके लिए राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। कैसे हो सकता है कि एक मुजरिम को मुल्क का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना दें? सो आपको लगता है कि वाकई ये सिर्फ बातें हैं, बयानात हैं, कयास आराइयाँ हैं, या कहीं ना कहीं ऐसे मामलात चल रहे हैं?
سعدیہ شکریہ. سعدیہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ایک اسپیس ملی ہے اپوزیشن جماعتوں کو یا پی ڈی ایم کو یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ لگتا ہے مجھے کہ اکتوبر کے جو تنازع تھا آئی ایس کے سربراہ کی تعیناتی کا، اس میں جو ڈیلے ہوا، اس پہ جو تنازع کھڑا ہوا، اس کے بعد سے ایک اسپیس محسوس کر رہے ہیں اپوزیشن جماعتیں، اور اسی کا شخصانہ ہے جو اس وقت ہم زرداری صاحب کے بیانات دے رہے ہیں. میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زرداری صاحب ہمیشہ فارمولے کے ہی بنیاد پر سیاست کرتے آ رہے ہیں. وہ کوئی ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرح کوئی لوگوں کی سیاست تو نہیں کرتے، وہ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. تو اگر انہیں کوئی فارمولہ آفر ہونا بھی تھا، مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ اگر آفر کر بھی رہی تھی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل اس میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کرتے اور وہ اسے قبول کرتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فلر چھوڑا ہے، یہ جو سیاسی ایک مارکیٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے زرداری صاحب نے کیا ہے، وہ اپنے رینکس اینڈ فائل. ٹھیک ہے. I personally think سعدیہ کہ یہ فلر جو ہے زرداری صاحب نے اپنے رینکس اینڈ فائلز کو یونائٹ کرنے کے لیے چھوڑا ہے، اور مارکیٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا ہے، واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ کیا واقعی شہباز شریف صاحب کی پس پردہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے، کیا نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. ان سوالات کے جوابات کے لیے انہوں نے یہ چھوڑا ہے. اور لگتا مجھے یہ ہے کہ مسلم لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہوم گراؤنڈ میں، لوکل باڈیز میں ذاتی سیاسی حریف فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھوں شکست کے بعد اور بائی الیکشن میں پے در پے شکست کے بعد پی ٹی آئی کہ شاید کہیں بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اسی بنیاد پر وہ انہیں دیوار سے لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی طرف سے ایاز صادق صاحب کی طرف سے جو بیان ہے اور جو زرداری صاحب کی طرف سے بیان ہے، وہ اسی تناظر میں دیکھتا ہوں. اور مجھے ایک آخری بات، مجھے ایسا لگتا ہے جو نون لیگ کے ہمارے دوست ہیں، ان حلقوں میں جو بات چیت ہو رہی ہے، ان میں لگتا یہ ہے کہ وہ یہ بات ایک گردش میں ہے کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے، اور نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے عمرے کے بعد وہ سعودی عرب سے آئیں، اور اگر ظاہری بات ہے کہ سعودی عرب سے اگر آئیں تو پھر میں اور آپ یہ سمجھیں، عوام یہ سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل کے تحت ہے. نواز شریف صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جیل جانا پڑے گا، وہ آئیں گے، لیکن اس صورت میں واپس آئیں گے. والا جو آپ نے کہا کہ ڈی جے عائشہ والے ایپیسوڈ کے بعد سے کہیں نہ کہیں خود سے ازیوم کر کے یہ بات کی جا رہی ہے، ایک سپیس گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں اگر یہ چیزیں جو آپ نے خصوصی شریف صاحب کے حوالے سے کہی ہیں. جی سعدیہ ایک اگر جملہ مجھے ایڈ کرنے دیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جب آئیں گے وطن واپس تو ان کو یہ امید ہوگی یا توقع ہوگی کہ کہیں نہ کہیں انتخابات ہوں گے. تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بغیر انتخابات کے وہ کوئی 1.5 سال جیل میں گزار لیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی اگر انتخابات کے امکانات نہیں ہیں تو ان کے آنے کا امکان بھی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اس میں جان ہے اس سارے فلر میں. ٹھیک ہے، چلیں میں سینیٹر افنان سے جان لیتی ہوں. ایاز صادق صاحب کے بیان کے بعد obviously یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. آ رہے ہیں جنوری میں ایاز صادق صاحب لے کر نواز شریف صاحب کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کی کوئی ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں بہت جلد پاکستان ہوں گا. تو آپ سمجھے گا کہتے ہیں کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں یا چند مہینوں میں وہ پاکستان آئیں گے، وہ انشاءاللہ واپس پاکستان ضرور آئیں گے. سو وہ الیکشن کی تیاری کو سامنے رکھتے ہوئے آئیں گے، یا ان کو کہیں نہ کہیں سے جیسے حکومت کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو یہ موو نہیں کرنی چاہیے جس طریقے سے سپریم کورٹ وہ جا رہے ہیں، یہ چیزیں معاملات طے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پہلے سے؟ نہیں، دیکھیں ہم لیگل ریکورس تو ہے نا ہمارے پاس، ہم لیگل ریکورس لیں گے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا جو ہے وہ اس کا رسپانس آتا ہے، اس کو ایویلیوٹ کریں گے. وہ سارا کا سارا آپشن جو ہے اس کو پہلے حالانکہ یہ لوگ کہتے رہے کہ آپ جاتے نہیں ہیں، اب ہم جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ اعتراضات ہیں. تو ہم بیسکلی چاہتے ہی ہیں کہ ہم جو بھی عدالتوں میں معاملات ہیں ان کو ریزالو کریں، اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے کوالیفائی کریں. حکومت تو کہہ رہی ہے جیسے وہ واپس آئیں گے اپنی جو باقی بچی بھی ان کی سزائے وہ مکمل کریں گے، جیل جائیں گے. دیکھیں جو میاں محمد نواز شریف صاحب پہلے بھی آئے تھے تو جیل گئے تھے، اس سے پہلے مشرف نے بھی ان کو جیل میں ڈالا تھا. تو جیل جانا سیاستدان کے لیے کوئی ایسی بڑی بات نہیں. اگر انہیں جیل جانا پڑا پاکستان کے لیے تو وہ دوبارہ بھی جانے کے لیے تیار ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر.
یہ ضرور ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارے بنیادی جو آبجیکٹیو ہے سارے کام کا وہ یہ ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے جس کے تحت جو بھی حکومت بنائے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پیپل پارٹی ہو, یا جو بھی جماعت ہو, ہماری جماعت ہو, وہ پھر اپنا جو بھی ان کا ایجنڈا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. جو الیکشن کے اندر میڈلنگ ہے وہ ختم ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. ہمارا یہ بیسکلی اس وقت جو ہے وہ فوکس ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن. فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کہتے ہیں کہ ہو, واپس آ بھی گئے نواز شریف صاحب تو جیل جانا بھی پڑے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. انلیب عباس صاحبہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے تو بات کریں گے, لیکن اوور آل یہ جو تاثر مل رہا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے, زرداری صاحب کی طرف سے آیا, بلاول صاحب نے آج اس کو کانٹراڈکٹ کیا, آپ کو لگتا ہے کہ ایسے کہیں معاملات ہیں, یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں روابط ہیں, لوگ جاتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے فار دیٹ میٹر؟ شکریہ سعدیہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ساری جس کو کہتے ہیں ان کی جماعت, ان کے لیڈر بنے ڈیل کی ذریعے. آپ کو یاد ہوگا کیا گورنر جیلانی اور اس کے بعد ضیاء الحق, اس کے بعد ڈیل کر کے مشرف کے ساتھ باہر گئے, اور ابھی بھی زبیر جو ہے کئی دفعہ جا چکے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے آئے ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کوشش یہی کر رہے. مجھے تو ترس آتا ہے ایسی جماعت پہ جس کا لیڈر بھاگ جائے اور اس کی اتنی آپ دیکھیں کہ اس کو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہاں رہ کے کبھی بھی فائٹ کر سکے. پچھلی دفعہ جب یہ سارا ہوا پھر بھی بھاگ گئے اور کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اور وہ جو پرنس عبداللہ تھے سعودی عربیہ والے اور وہ حریری تھے, انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کیا اور باقاعدہ دکھائی کہ یہ دیکھیں جی 10 سال کی ڈیل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لنڈن میں ان کو ویزا ریفیوز ہو گیا ہوا, اور آپ دیکھیں منتیں کر رہے ہیں, کورٹوں میں جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ایکسٹینشن دے دیں. تو جس کا یہ حال ہو, جو اپنے سارے کارکن کو ملک کو چھوڑ کے چلا جائے جب وقت مشکل ہو, تو اس کو کیا کہنا. مطلب وہاں ان کا جینا مرنا وہاں ہے. اور بیٹی بڑے فخر سے کہتی ہے کہ جی شام کو بتائیں کہ جی حکومت جا رہی ہے تو وہ شام تک پہنچ جائیں گے. ویزا ایکسٹینشن کی اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ وہیں رہنا چاہتے ہیں, he doesn't want to come back. تو پھر یعنی یہ ڈیل ویل والی بات غلط ہو گئی کہ وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. دو مختلف چیزیں ہو گئی نا. بات تو یہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل نہیں رہی, تو وہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, تو وہ اگر نہیں ملتی ایکسٹینشن تو ان کو واپس آنا پڑے گا. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی وہاں سے بھی میں دربدر ہو گیا ہوں, وہ یہ سارا ایک بہانہ بنا رہے ہیں اور پتے پھینک رہے ہیں کہ جی وہاں ڈیل مل جائے, ان کو ہنٹس کرا رہے ہیں کہ جی ڈیل دیں, ہم تیاری کر رہے ہیں. اصل میں یہ سارا کھیل ہے, ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. نہ کبھی سیاست ان کی تھی نہ کچھ تھی, ہمیشہ ڈیلوں پہ تھی. اب جب تک ڈیل نہیں ہوگی, یہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ حال ہے ان کا کہ پورے 1 سال ہو گیا, نہ یہ شارٹ مارچ کر سکے, نہ لانگ مارچ کر سکے, نہ استعفے دے سکے, نہ عدم اعتماد لا سکے. یہ بالکل ختم ہو گئے ہیں. پارٹی میں ایک نون لیگ لاہور ہے, ایک نون لیگ لنڈن ہے, اور ان کی لڑائیاں چل رہی ہیں. اور جہاں وہ جلسے پہ جاتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب, وہاں مریم نہیں جاتی, جس میٹنگ میں وہ آتے ہیں وہ نہیں آتی. تو اب اس کے بعد ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کو ہنٹ کرا رہے ہیں کہ جی ہم سے ڈیل کر لو ریلیونٹ رہنے کے لیے. اچھا کوئکلی میں سینیٹر صاحب سے اس کا جواب لے لوں, لیکن پھر میں اویس صاحب کی جانب جاتی ہوں. یہ ذرا انہوں نے جو باتیں کی ہیں نواز شریف صاحب کی, جی یہ ویزا ایکسٹینشن والا معاملہ یہ کہاں تک پہنچا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی ایکسٹینشن مل نہیں رہی ہے تو اس لیے پھر شاید یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے that he is coming back to Pakistan. دیکھیں کانسپیریسی تھیوریز جو ہیں وہ آپ کو کر لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, اور پی ٹی آئی اس کے اندر جو ہے وہ ماسٹرز ہے. شہزاد اکبر صاحب نے شہزاد اکبر صاحب سے بڑا جھوٹا آدمی پورے دنیا میں کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو کیسے پتا, ان کو کیا جو ہوم آفس ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ یہ ان کی ویزا کی کیا کہتے ہیں پروسیس چل رہا ہے. اور یہ جو بات کہہ رہی ہے کہ 10 سال کی ڈیل کر کے گئے تھے, تو پھر 2008 میں واپس کیسے آ گئے 10 سال کی اگر ڈیل کر کے گئے تھے؟ مطلب کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب مشرف نے مارشل لاء لگایا اس کو ویلکم کیا. یہ وہ لوگ ہیں 10 سال والا تو معاہدہ آ گیا تھا نا سامنے, تو پھر 10 سال کو پہلے کہا کہ 2008 پھر مانا کہ 5 سال کا ہے, پھر 10 سال والا آ گیا. 2008 میں پھر وہ کیسے آ گیا اگر 10 سال کا معاہدہ؟ اس ٹائم اور معاملات ہو گئے. نہیں وہ جو بھی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے
کہ پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا, عمران خان نے اس کو ویلکم کیا, اس کے ریفرینڈم میں اس کی کیمپین کی, جب اس نے وزیر اعظم نہیں بنایا تو اس کے خلاف ہو گیا, اور ٹاک شوز میں آگے بولتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز ہیں, وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, اور کئی سال بولتے رہے. اور اس کے بعد جب کیا کہتے ہیں ان کو ایک دم سے لگا کہ اب ان کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا تو ہم جو ہیں وہ برے ہو گئے. یہ ان لوگ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر ہماری سیاست ختم ہو گئی ہے, خانے وال میں ہم نے آپ کو ہرایا, لاہور میں ہم نے آپ کو ہرایا, فیصل آباد میں ہم نے آپ کو ہرایا, ڈسکا میں ہم نے آپ کو ہرایا, 15 میں سے 13 بائی الیکشن اپوزیشن جیتی, آپ ہار گئے, سیاست ہماری ختم ہوگی اور آپ کی چل رہی ہے. آپ کا گڑھ میں گھس کے پی ڈی ایم کی پارٹی نے آپ کا صفایا کر دیا ہے اور سیاست ہماری ختم ہو گئی ہے. اگر یہ اس کے اوپر ہماری سیاست ختم ہوتی ہے تو اچھا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں, ایم کی جنت میں اگر کوئی رہنا چاہے تو رہے, فولز پیراڈائز ہے, یا کہتے ہیں آپ جتنا مرضی عرصہ رہتے رہیں. مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارتھ جو ہے وہ فلیٹ ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, بہت سارے ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارتھ فلیٹ ہے, اس پہ بڑی وہ ہے, بڑی ریسرچ کرتے ہیں لوگ کہ یہ تو اب وہ کچھ سوچتا رہے تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے نا. کہتے ہیں مطلب کہ اپنی پولیٹیکل ہسٹری آپ مجھے بتائیں, آپ کی حکومت آئی امپائر کی انگلی کے اوپر بیٹھ کے, آپ دوسروں کو بولتے ہیں. یہ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تمام ہی سیاسی جماعتوں کی ایک روایت رہی ہے, ماضی ہے, ہسٹری ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ویسے صاحب سے اسی حوالے سے ان کا تجزیہ جانیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے جواب دینا مناسب سمجھا اور یہ بھی بتانا ان کا مطلب تھا کہ کہیں پر اپوزیشن کے لوگ اور اسپیشلی وہ لوگ جو بیانات دے رہے ہیں ڈیلز کی خبروں کے حوالے سے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ حکومت پر سے کسی کا ہاتھ ہٹ گیا ہے یا حکومت اور ادارے ایک پیج پر نہیں رہے. شیخ رشید صاحب نے ضمن میں کیا بیان دیا, سنا دیجیے گا. کوئی کسی کا سوا ہاتھ نہیں ہٹا, یعنی ان سے ہاتھ ہٹ گیا جو نام لے کے لندن سے باتیں کرتے تھے. میں تو نہیں کہنا چاہتا. اب وہ کیا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات گڈی گڈی ہو گئے. ادارے 20 سال کی پالیسیاں بناتے ہیں, 20 دن کی پالیسیاں نہیں بناتے. کوئی عقل کا اندھا یہ سوچ رہا ہے کہ کسی ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے, ادارے کی پالیسی ہوتی ہے, اور اداروں کے تھنک ٹینک 10 20 سال کی پالیسی بناتے ہیں, اور بالآخر آپ نے یہی کرنا تھا. تو شیخ رشید صاحب نے, اویس توحید صاحب, یہ جو بات کی ہے کہ کہیں پر بھی اوبویسلی عمران خان صاحب اور ان کی حکومت, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ ان سے ہاتھ نہیں ہٹا, اور یہ 20 سال کی پالیسیز کیا واقعی اس ملک میں بنتی رہی ہیں؟ یہاں تو وہ 5 سال کی ایک حکومت بھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ ایک حکومت گئی دوسری آئی تو ملکی مفاد میں بھی جو پالیسیز ہوتی تھی وہ بھی سب کی سب چینج ہو جاتی تھیں. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد جو اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور شریف خاندان کی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI, ان سب نے ایک بیانیہ بنایا, اور ان سب کے کیمپس کے اندر یہی تاثر تھا کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انپریسیڈنٹڈ غیر معمولی ایک پارٹنرشپ ہے یا ہم آہنگی ہے, وہ نہ صرف 2018 سے 2023 تک بلکہ 2023 تک کے لیے. تو یہ پارٹنرشپ ان کے بقول وہ 2028 تک دیکھ رہے تھے. اب جو اکتوبر میں معاملہ ہوا, تنازع ہوا, اس کے بعد سے انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تاثر کہیں نہ کہیں زائل ہو رہا ہے, اور ان کو شاید لیول پلئنگ فیلڈ جو ہے وہ میسر ہوگی اور ایک نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ کا سامنا ہوگا. ان کا مطالبہ یہ رہا ہے, اور مبینہ طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا تو اب آپ ذرا سائڈ پر ہوں اور ہم ان سے دو بدو مقابلہ کر لیتے ہیں. لیکن مجھے سعدیہ لگتا ہے کہ دیکھیے بدقسمتی, دیکھیے آپ جو ابھی عفنان صاحب کہہ رہے تھے, ان کے والد مرحوم سے کوئی 3 دہائیوں کی ہماری وابستگی رہی ہے, مشاہد اللہ صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ جیل والے آدمی تھے, وہ ایکٹیوسٹ آدمی تھے, ان کی سیاست سے کسی کو اختلاف و اتفاق ہو. نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل والے لیڈر نہیں ہیں, 1 سال ابھی رہے ہیں, ماشاءاللہ صحت مند لگ رہے ہیں, اور کوئی ان کی ایکٹیویٹیز ایسا نہیں لگ رہا جو جتنے یہاں سے گئے تھے سیریس حالت میں, اللہ ان کو صحت دے. لیکن ان کو واپس آنا چاہیے اور قانون کا سامنا کرنا چاہیے. یہ کیا ہوا, آپ لندن میں بیٹھے ہیں, آپ لیڈر ہیں, آپ قوم کے لیڈر ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ ہے. دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب نے بھی اور بے نظیر صاحبہ مرحومہ نے بھی, دونوں نے
मुशर्रफ साहब के साथ डील की थी और मुशर्रफ साहब ने इन दोनों के साथ डील की थी, और वो समझौता 2007 के अंदर हुआ, वो NRO जिसका नाम दे रहे थे, तो ये हमारी आंखों के सामने हुआ, हमारे ऐनी शाहिद हैं हम उसके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो स्पेस मिली है इस वक्त सादिया, वो स्पेस जो मिली है इस वक्त, वो तहरीक इंसाफ की वजह से मिली है, चाहे उनके गवर्नेंस के मसाइल हो, चाहे माजी के उनके माशी बोझ हो, या उनकी माशी पॉलिसियां हो, या फिर जो उनके जो मसाइल हैं वो उनके आड़े आ रहे हैं, और वो जो तवक्कुआत और वादे वईद किए थे कौम से, अपने वोटर से, वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपने सामने पहाड़ सामने खड़ा किया था, उस पर वो पूरा नहीं उतरे, क्योंकि बुनियादी मसाइल ऐसे संगीन किस्म के हैं इस मुल्क को, रियासत को, तो वो हल तलब नहीं है, और ना बुनियादी इस्लाहात कर सके, ना लोकल बॉडीज में कर सके, ना पुलिस रिफॉर्म्स कर सके, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सके, ना जुडिशियल रिफॉर्म्स कर सके। सिर्फ आखिरी 2 जुमले, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं पूरी कर सके, इस वजह से एक स्पेस मिल रही है, और स्पेस मिलने के साथ साथ मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने जो रीऑर्गेनाइजेशन अनाउंस की है इमरान खान साहब ने, उसके अंदर पार्टी के अंदर ऐसा इख्तलाफ पाया जाता है कि भाई जिनके पास सारी वजारतें हैं, चाहे अली जैदी साहब हों, असद उमर साहब हों, परवेज खटक साहब हों, वो या शफकत महमूद साहब है, वही पार्टी को की तंजीम साजी करेंगे। तो ये लग रहा है कि जैसे द डिसीजन हैज बीन टेकन इन अ हेस्ट। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार जरूर है रैंक्स एंड फाइल जो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है, क्योंकि आज ही इस पर कुछ स्टोरीज थी कि पीटीआई के वर्कर्स जो हैं उनमें बड़ी नाराजगी इस हवाले से पाई जा रही है, और एग्जैक्टली वही आपने पॉइंट आउट भी किया कि वो लोग जो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं उन्हीं को ये तमाम ओहदे दे दिए गए हैं पार्टी में। अनलीब साहब इस पे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और दूसरा बड़ा अहम पॉइंट कि ये जो स्पेस मिल रही है अपोजिशन जमातों को, ये इसलिए नहीं मिल रही कि अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं, या वो बड़े अपने असूलों पर, नज़रियात पर चल रहे हैं, बड़े प्रिंसिपल्स पर चल रहे हैं, नहीं, ये इसलिए मिल गई कि हुकूमत जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, वो डिलीवर अवाम को नहीं कर सकी। बाई इलेक्शंस का अफनान साहब ने जिक्र किया, KPK का जिक्र किया, तो वहाँ पर PTI का हारना इस चीज़ का सबूत है कि अवाम जो है वो अब तंग आना शुरू हो गए। मैं तो पहले आपसे सादिया ये पूछती हूँ कि KPK का जिक्र हो रहा है, जरा इन जमातों को पूछें कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है वहाँ। मतलब जो यहाँ बैठ के हमें परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, इनकी कितनी सीटें आई हैं, पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें आई हैं, PMLN की कितनी सीटें आई हैं, और इनका क्या हशर हुआ है वहाँ। ये तो जिसको कहते हैं ना खाक में मिल गए वहाँ, और फिर बैठ के हमें नसीहतें कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ये इनका नामो निशान वहां मिट गया। सबसे कम इनको वोट मिले हैं। हमें तो अभी भी तहसीलों से मिला के जो वोट है, हमने इस वक्त भी लीडिंग में है। बहरहाल हमने वहां बिल्कुल एडमिट किया है कि हमारी, लेकिन ऑब्वियसली घर KPK वहां पेशावर कैपिटल, वहां पे आप हार गए, उनकी मेयर की नशिस्त, बल्कि आज तो आपके खुद KPK के जो मेंबर हैं उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि शाह फरमान साहब जो आपके गवर्नर KPK हैं, उन्होंने 7 करोड़ रुपए लिए और मेयर पेशावर की नशिस्त फरोख्त की। ये खुद अरबाब शहजाद साहब के गालिबन भाई हैं छोटे जो इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, इसीलिए ये सारी जो स्पेकुलेशन है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नई बॉडी तश्कील दी गई है, एक पूरी नया पैनल बनाया गया है ताकि इसको इंडिपेंडेंटली देखा जाए। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बहुत सारे PTI के लोग जो थे वो जब उनको टिकटें नहीं मिली तो वो सामने खड़े हो गए, और एक को 25,000 मिल गए, दूसरे को 18,000 मिल गए, और जो जीता उसको 30,000 मिले हमारे खिलाफ, लेकिन वो इकट्ठा होकर हमारा वोट जो था वो स्प्लिट हो गया। और इस पे पूरा इन्वेस्टिगेशन, इसीलिए ये जो कमेटी बनाई गई है ये उन लोगों की बनाई गई है जिनको वहां की डायनामिक्स पता है। परवेज खटक हो गए, असद उमर हो गए। सो ये बनाई इसीलिए गई है ताकि वो जो बातें हो रही हैं, चाहे निचले लेवल पे हुई, चाहे मिडिल लेवल पे हुई, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई, उसको एक हाई पार्ट कमेटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करे और आगे जो मरहला आ रहा है उसमें ये चीज रिपीट ना होने दे। तो एक तो ये है। बाकी जहां तक ये है कि जी स्पेस दी जा रही है,
بات یہ ہے کہ اسپیس ان کی کیا ہوتی ہے. ان کے لوگ جو ہیں بڑے کھلم کھلا, نواز شریف صاحب نے 10 دفعہ کہا کہ جی 1970 کے بعد کبھی بھی الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, یعنی خود 3 دفعہ دھاندلی سے آئے, 4 دفعہ پیپلز پارٹی دھاندلی سے آئی, یہ تو کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ نواب مشرف بھی قبول تھا, مشرف سے ڈیل کر کے باہر گئے, ڈیل کر کے واپس آ گئے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب اقتدار میں نہیں ہے تو اب ان کو جمہوریت یاد آ گئی ہے, چونکہ اقتدار میں نہیں ہے تو اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں, چونکہ اقتدار میں نہیں ہے تو اب یہ انقلابی ہو گئے ہیں. جب اقتدار میں تھے تو مشرف بھی قبول تھا, ضیاء الحق بھی قبول تھا, سب قبول تھے. تو سپیس, ان کا سپیس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے سعدیہ, اور وہ سپیس یہ ہے کہ آپ جا کے ڈیل کریں کہ جی جہاز میں وہ چڑھ جائیں گے, آپ بس یہاں رستہ جو ہے وہ ہموار کریں. وہ کیا کہا ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے بھی کہ پہلے ان کو ہٹائیں, ٹھیک ہے وہ تو ہم ان سے بات کریں, لیکن مسئلہ یہی نا ایک نان کانسٹیٹیوشنل طریقے کی بات کریں. وہ خود جیسے شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا ہم کر رہے ہیں, واپس لانا چاہتے ہیں, تمام وزراء نے کہا, لیکن وہ ابھی تک لا نہیں سک رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی ان کی جو بھی مجبوریاں ہیں یا جو بھی ہمارے برطانیہ کے ساتھ جس بھی قسم کے معاہدے ہیں, ابھی تک اس میں ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. لیکن اس کا ذرا جواب ضرور دیجیے گا جو کے پی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو آپ لوگوں کی پوزیشن زیادہ بری ہے, اور یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی پچھلے دنوں بیان دیا تھا کہ ہمارے تو ووٹس بڑھ گئے ہیں کے پی کے میں ان بلدیاتی انتخابات کے اندر. دیکھیں ہمارے جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہے وہ گارڈ نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, جو جن علاقوں میں خاص ہمارا جو کے پی کے میں مین جگہ ہے وہ ہزارہ ڈویژن ہے اور سوات اور شانگلہ والی سائڈ پہ ہماری ہے, اور ہزارہ ڈویژن میں جہاں پہ الیکشن ہوا ہم جیت گئے ادھر کے پی کے اندر. پی ٹی آئی کی تو 8 سال سے حکومت ہے. ہاں پی ٹی آئی کی وہاں پہ 8 سال, لیکن ہزارہ ڈویژن میں نارملی ہمارا ووٹ بینک زیادہ رہا ہے ٹریڈیشنلی. تو جب ہم ادھر الیکشن ہوگا پورا تو آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا. اور بات یہ ہے کہ آپ اسپن دے دیں جیسا مرضی, آپ پشاور میں ہار گئے, ہم لاہور میں نہیں ہارے, پیپل پارٹی سکھر میں نہیں آ رہی, آپ پشاور میں ہارے. اب آپ اس کو آپ اسپن دیتے رہے, نہیں وہ یہ لوگ تو خاک میں مل گئے ہیں, تو وہ جو تو خاک میں تو آپ بھی مل گئے. جماعت علماء اسلام نے آپ کو خاک میں ملایا کہ نہیں ملایا, آپ کو وہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں کہتے ہیں. تو اور یہ بات کہ جی مطلب کہ مشرف ایک یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب نے خود کہا تھا کہ 1970 کے بعد کوئی الیکشن فری اینڈ فیئر, یہ کبھی کہا ہی نہیں انہوں نے, پتہ نہیں کون سی تاریخ پڑھ رہے ہیں. چلیں یہ پروگرام کے آغاز میں ہی آپ نے یہ بات کی تھی کہ میاں صاحب چاہتے ہیں یا پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. اب وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے کیسے؟ حکومت جو اپنے تئیں اقدامات کر رہی ہے وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے. آپ جو سجیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیب کے قانون میں ترامیم لانا چاہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ این آر او دے دو. تو کہیں پہ اتفاق تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, سیاسی جماعتیں ہی ایک پیج پر نہیں آ رہی, تو مانے گا کون؟ ایک جماعت مانتی ہے دوسری نہیں مانتی. دیکھیں جو ہم نے جب الیکشن ایکٹ 2017 کیا اس وقت ہمارے پاس اتحادیوں کے ساتھ ملا کے 2/3 میجورٹی تھی, ہم کانسٹیٹیوشن کو بھی امینڈ کر سکتے تھے, لیکن ہم نے پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا, ہم نے پیپل پارٹی کو بھی آن بورڈ لیا, ہم نے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے کانسنسس کے ساتھ الیکشن ایکٹ 2017 پاس کرایا. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اناڑی ہیں, پہلی بات ان کو سیاست کی سمجھ ہی نہیں ہے, کیونکہ مسلط شدہ ہیں, اگر پروسیس سے آتے تو شاید ان کو سمجھ میں بھی آ جاتی. میں اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھا جس کے اندر ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ اتفاق ہو جائے. لیکن یہ اتنے ریجڈ اور اتنے نان پروفیشنل ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیسے کرنا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جی بات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیے جاؤ, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے تمام پلیئرز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر یہ لوگ جو ہے ان کو جو پیچھے سے ہدایت دی جاتی تھی یہ بس اس کو فالو کرتے رہتے تھے. ای وی ایم کے حوالے سے ہم ای وی ایم اور آئی ووٹنگ دونوں کے اوپر ہمارا جو ہے وہ تھا, اور خالی ہمارا کیا آئی ووٹنگ کے اوپر منسٹری آف آئی ٹی, ان کی منسٹری آف آئی ٹی نے جو رپورٹ دی ہے وہ آپ پڑھ لیں. منسیٹ ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کمپنی کو ہائر کیا اسپینش, اس نے لکھ کے دیا کہ آئی ووٹنگ کا سسٹم انسیکیور ہے, وہ ہیک ہو سکتا ہے, اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. یہ ان کی منسٹری آف آئی ٹی ہے. پھر ان کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹری نے بھی, شبلی فراز صاحب نے بھی اس قسم کا کوئی بیان دیا تھا, ریممبر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کو لے کے کہ وہ نہیں کرا سکتے, لیکن پنجاب حکومت کا آرڈیننس آ گیا کہ ہم نے ای وی ایم سے کرانے ہیں. نہیں وہ کراتے رہے, لیکن وہ دیکھیں آپ یہ وہی والی بات ہے نا کہ اگر آپ کو نہیں پتا, بات یہ ہے کہ ان مشینوں کی پروکیورمنٹ, ان مشینوں کی اسٹوریج, اسٹاف کی ٹریننگ سالوں کا کام ہے, ایک سال کا کام نہیں ہے, کئی سالوں کا کام ہے, اور ملٹیپل الیکشنز ہوں گے تب جا کے ہوگا. یہ کہتے ہیں نہیں آپ بس اگلا الیکشن سارا ای وی ایم پہ کرا دیں, لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوئی بھی, آپ کے پاس 130 ارب روپے لگیں گے, پہلے ملک میں لوگ کھانے کے لیے بھوکے مر رہے ہیں, 130 ارب روپے ہم لگا دیں گے, کہتے ہیں ای وی ایم مشینوں پہ. پھر ای وی ایم کے اوپر
جو ہے ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ چلے بعد تدریج ہم اس کی امپلیمنٹیشن کر لیتے ہیں, تھوڑے پہلے کریں گے پھر تھوڑی اگلے میں کر لیں گے, اس پہ بھی یہ نہیں مانے. اب آپ مجھے بتائیں نا اس کے بعد آپ کیا رائے, اب پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ پہلے بھی آر ٹی ایس سے جیت کے آئے تھے, ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی واردات ہو تو پھر ہم جیتے ہیں, ویسے تو اچھا ویسے اوبویسلی کوئی جو ہے وہ آر اوز کا الیکشن کہلا دیا جاتا ہے جیسے زرداری صاحب نے کہا تھا, پھر اس کے بعد آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے, پھر ابھی اپوزیشن کا الزام کہ پی ٹی آئی یہ انتخابات صرف اور صرف ای وی ایم کے بلبوتے پر جیتنا چاہتی ہے اور اپوزیشن کو یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ نے جیسے آغاز میں ہی کہا تھا کہ وہ الیکٹورل ریفارمز وہ نہیں ہو سکے, کہیں پر اتفاق نہیں ہو سکا, تو یہ اس ملک میں کیسے ممکن ہو پائے گا کہ سب مطالبہ کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, کسی کو اختلاف نہ ہو, نتائج جو ہیں سب تسلیم کر لیں, کہیں دھاندلی کا الزام نہ آئے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں, جو چیزیں ہوئی ہیں 23 والے انتخابات پر کوئی دھاندلی کے الزامات نہیں لگیں گے؟ نہیں سعدیہ, بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں جن کو ہم پارلیمنٹ میں لے کر آتے ہیں وہی کوئی قانون سازی کرنے سے محروم رہتی ہیں, نہیں کرتی. اب آپ دیکھ لیجئے 3.5 پونے 4 سال گزر گئے, کس کی ہٹ درمی ہے, کس کا ہے حکمراں جماعت پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, اپوزیشن جماعتوں پر کم. لیکن ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ جی ریفارمز ہوئیں گی, وہ نہیں ہوئی اور اب نہیں ہوئیں گی. اب تو تنازع یہاں پر آ گیا ہے کہ یہ اب معاملات کی سمجھ رہے ہیں کہ بس حکومت اب گئی اور تب گئی تو بس سال یا آخر میں نکل جائے گا. لیکن سعدیہ جو فیکٹ ریمینز کہ جو حکمراں جماعت تحریک انصاف اس کی اقتدار جو ہے وہ بھی ایک باریک دھاگے سے لپٹا ہوا ہے. ایم کیو ایم اور چودھری برادران کی اگر آپ سپورٹ ہٹا دیں تو اقتدار ختم ہو جائے گا. اسی طرح نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی جو سیاسی پارلیمانی کا جو فیٹ ہے, جو قسمت ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر اپیلیں مسترد ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ظاہری بات نااہل قرار دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دونوں جماعتیں بہت ایک دیر آن کلف ہینگر, اگر آپ سمجھے بیان بازی تو کچھ بھی کرتے رہیں. لیکن مجھے جو سب سے بڑی تلخ حقیقت کا سامنا ہے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی, وہ یہ کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کا ووٹ بینک ڈسپائٹ سارے جو بھی کچھ کریں مجھے اور آپ کو اختلاف ہو اتفاق ہو, وہ انٹیکٹ نظر آتا ہے. اور اگر آنے والے انتخابات کے اندر یہ ووٹ بینک ڈٹرمنٹل ہوئے گا اقتدار میں آنے کے لیے, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی بنیاد پہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت ہوگی, ایک ریلیشن شپ بنے گا. یارڈ سٹک جو ہے وہ ان بلدیاتی انتخابات کے نتائج کو ہم دیکھیں پنجاب میں فار نیکسٹ جنرل الیکشنز, اس کی سعدیہ جس طرح محمود خان صاحب کی سلیکشن غلط تھی, عمران خان صاحب کی پرویز خٹک صاحب کو ہٹانا غلط تھا, اسی طرح بزدار صاحب کو پرولونگ کرنا بھی غلط ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر آئی ول بی سرپرائزڈ کہ اگر جو ہے بزدار صاحب کی لیڈرشپ میں وہاں پہ لوکل باڈیز میں تحریک انصاف بہت کامیابی کوئی خاطر خواہ حاصل کر سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ کے پی کے اندر جو پرسپشن ہے فرسٹ فیز کی وہ پنجاب کے اندر بھی آئے گی, اور سنس پرسپشن پلیز این امپورٹنٹ رول تو یہ قیاس آ رہی ہے اور یہ پرسپشن یا اسپیس کی پرسپشن یہ لے کے جائے گی آنے والے انتخابات کے اندر. اور اسی اسپیس میں کھیل رہے ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, زرداری صاحب اور شریف برادران, کہ ان کو مزید دھکا دے اور ان کو سفوکیٹ کریں پولیٹیکل اسپیس کو. ووٹ بینک جو ہے وہ پنجاب میں ٹوٹ سکے گا ڈسپائٹ ایوری تھنگ. میں بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو انلیب صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کے پی کے بلدیاتی انتخابات کا جو پہلے مرحلے کے نتائج آئے ہیں اس کے بعد اوبویسلی ان کو خود احساس ہوا, تنظیمی ڈھانچہ توڑا گیا, پھر نئی آرگنائزیشنل سٹرکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا, نئے نام سامنے آئے. تو کیا پنجاب کے بلدیاتی انتخابات جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں پی ٹی آئی کے لیے, اس سے پہلے بھی وہاں پر کوئی ایسی چینجز ہونے جا رہی ہیں؟ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. انلیب صاحبہ, اویس صاحب نے بھی یہ پوائنٹس ریز کیے تھے پنجاب کے حوالے سے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک وہاں پر نہیں ٹوٹا ہر چیز کے باوجود, اور بلدیاتی الیکشنز میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پیمانے کے طور پہ لوگ لیں گے پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کہاں کھڑی ہے تاکہ اس کو پھر آئندہ جنرل الیکشنز میں بھی دیکھا جا سکے, اور کیا کوئی تبدیلیاں پنجاب کی سطح پر وزیر اعظم لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
सादिया, पहली बात तो यह है कि अच्छा हुआ कि इन्होंने एडमिट कर लिया कि जी केपी में इनकी कभी बेस ही नहीं थी, क्योंकि ये तो वफाक की पार्टी नहीं है, ये तो जिसको कहते हैं एक सूबे के अंदर अपना इनका बस होता है। और नेशनल पार्टी तो ना कभी थी, वो सिंध की पार्टी थी और ये पंजाब की पार्टी थी। तो पंजाब के अंदर बिल्कुल इन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स खेली हुई है और पंजाब के ऊपर इन्होंने बाकी सूबों को कभी कोई खास तवज्जो नहीं दी। हम एक वफाक की पार्टी, हमारे लिए केपी, पंजाब, सिंध, हमारे लिए जीबी, कश्मीर, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से ये जो तब्दीलियां हम लाए हैं, और ये बहुत रेडिकल तब्दीलियां हैं कि आप बिल्कुल पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को और पूरी ये जो लोकल बॉडीज के पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह भी, ये भी डिसॉल्व कर दिए। और इसका पर्पस ही यही है कि जो रियल होती है पार्टी का जो रियल फेस है, जो बाद में फिर इंडिपेंडेंट होकर जीत जाता है या नहीं जीत पाता क्योंकि वोट डिवाइड हो जाता है, उसको काउंटर करने के लिए प्रोसेस को बेहतर करें, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बेहतर करें, उसकी सिलेक्शन को बेहतर करें। और जैसे ही आप देखेंगी कि जैसे ही कैंडिडेट्स की सिलेक्शन, उनका प्रोसेस बेहतर होगा, रिजल्ट्स आपको बेहतर नजर आएंगे। 2-3 चीजें बड़ी सिंपल हैं। पहली बात तो यह है कि हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ और ये दुनिया में पहली दफा हो रहा है कि आपको सेहत कार्ड आपके सारे घरों में 1 जनवरी से वो शुरू हो जाएगा। सेहत कार्ड 10 लाख रुपया गरीब के लिए इलाज के लिए अवेलेबल होगा। ये पाकिस्तान क्या, ओबामा केयर भी ये नहीं कर सका। तो ये वाकई एक रेवोल्यूशन है। दूसरा, जो महंगाई है वो बिल्कुल है और उसमें कोई शक नहीं है। उसके लिए एहसास राशन कार्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो आपके 1.5 करोड़ जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको 1000 रुपया अगर वो अपने आटा दाल चीनी पे स्पेंड करते हैं तो उसमें 30% डिस्काउंट उनको मिलेगा। और वो डिस्काउंट गवर्नमेंट जो है वो दुकानदार को पूरा करेगी। ये तमाम चीजें जो हैं, तीसरा जो है वो ठीक है, इनसे ऑब्वियसली जिस तरीके से उस वक्त भी इल्जाम लगाया गया था केपीके में, आई रिमेंबर वजीर आजम गए तो ये बात हुई कि देखें इनको नहीं जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन नोटिस लिया भी शायद, लेकिन ऑब्वियसली वो गए, ये ऐलानात किए, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन जमातों ने कहा कि पीटीआई वहां नहीं जीत सकी। सो पंजाब में इस चीज को किस तरीके से देखा जाता है ये तो बल्दियाती इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन आपने महंगाई का जिक्र किया, ऑब्वियसली सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का ही बना हुआ है। सेनेटर अफनान, मुझे बताइए कि कल मिनी बजट कौमी असम्बली में आ रहा है, अब उस पर जो आज वफाकी वजीर बन चुके हैं शौकत तरीन साहब, वो ये कहते हैं कि अवाम पे महंगाई का बोझ नहीं आएगा और ऑब्वियसली जो पहले से हमने टैक्सेस में छूट दी हुई थी वो हम वापस ले रहे हैं और ये हमारी मजबूरी है, हमने IMF के पास जाने से पहले उनकी शराइत पूरी करनी है। सो शहबाज शरीफ साहब ने आज और कल जो बयानात दिए इत्तेहादियों से और हुकूमत में बैठे, वो कहते हैं बाज़मीर लोग हमारा साथ दें और मुस्तरद करें। आपको लगता है कि कल इनके लिए मुश्किलात वहाँ होंगी इस मिनी बजट को पास करवाने में? देखिए, मेरा ख्याल है इनको काफ़ी मुश्किलात होंगी क्योंकि इनके अपने लोग भी जो हैं वो, मतलब आपको अगर याद हो जॉइंट सेशन से 1 हफ्ता पहले प्राइवेट बिल मूव हुआ था, तो उस 2 प्राइवेट बिल मूव हुए थे, दोनों पे गवर्नमेंट को शिकस्त हुई थी। फिर वो आप भी तो गए थे ना, जिनके बारे में कहा गया कि हम आए नहीं है, हम लाए गए हैं और बड़े एहतमाम से लाए गए हैं। तो अगर वो ले आए गए तो फिर वो एक अलग कहानी है। वो तो हम पहले कह चुके हैं कि बैसाखियों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी हुई है, तो अगर बैसाखियों पे खड़ी रहेगी तो क्या कहते हैं, ठीक है। मेरी बहन ने कहा कि ये इनकी बेचारों की तारीख भी सही नहीं है, इन्हें पॉलिटिक्स का भी इतना नहीं मालूम। ये हर चीज़ पहली दफ़ा ही होती है, पहली दफ़ा जो चीज़ें कहते हैं, इतना बुरा जो क्या कहते हैं चीनी का जो क्राइसिस है पहली दफ़ा आया है इस मुल्क में, इतना बुरा आटे का क्राइसिस पहली दफ़ा आया है इस मुल्क में, सर्दियों में गैस नहीं है पहली दफ़ा आया है इस मुल्क में। ये नहीं बताएंगे क्या कहते हैं बिजली जो है वो गर्मियों में नहीं होती, पहली दफ़ा इनके कारनामे। और करप्शन के ये हालात हैं कि ये सारे के सारे ये कहते हैं हेल्थ कार्ड, फार्मास्यूटिकल की लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्राइसेस 400% बढ़ाई है उन्होंने, 400%। अगर आज एक बंदा, उसकी माँ मर रही है या उसका बच्चा मर रहा है, वो दवाई नहीं खरीद सकता, और आप इनको आगे कहानियां सुने तारीख में पहली दफा। ओ यार, आपकी तारीख शुरू हुई 1997 से हुई है, आपको पता ही नहीं इस मुल्क में होता क्या रहा है। कोई जो चीजें उन्होंने पहली दफा बताई हैं, उन चीजों का कोई पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में फायदा नहीं आपको लगता? कि कोई नहीं, ये इनकी सियासत का जनाजा निकल गया है। और ये मैं ये चाहता हूँ कि ये इसी तरफ रहे,
یہ دیکھیں اگر آپ کا اوپوننٹ جو ہے وہ غلط طرف جا رہا ہے تو ہمیں تو فائدہ ہے, آپ بالکل جائیں جی, بہت ترقی ہوگی ملک میں, جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, آپ لوگوں نے اتنے زبردست کام کیے ہیں, آپ لگے رہے ہیں آپ جیتتے رہیں گے. ہم جس طرح ان کو ہم نے بائی الیکشن میں بھی ان کو ہرایا, یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم وفاق کی پارٹی ہیں. یار آپ کیسے وفاق کی پارٹی ہیں؟ KPK میں آپ ہار گئے, کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے آپ پنجاب میں ہار گئے, سندھ میں آپ ہار گئے, آپ کہاں سے Unfortunately, I have run out of time. I have to wind up here. Senator Dr. Afnan Ullah Khan صاحب آپ کا, اندلیب عباس صاحبہ, اویس توحید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.